बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिब सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। 50 घंटों से अफ़गानिस्तान पे बमबारी फाइटर जेट कर रहे हैं। ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। तालिबान रजीम के ख़ात्मे पे लगता है कि ये जंग बंद होगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा दी गई है पाक अफ़गान जंग के बायस। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही पाकिस्तान की बमबारी से अब जो 28 फरवरी 2026 को सुबह जो बमबारी हुई है उसमें जलालाबाद एयरपोर्ट, नंगरहार एयरपोर्ट, काबल एयरपोर्ट और पक्तिया में मुख्तलिफ़ हेड क्वार्टर्स और बटालियंस को, फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सैकड़ों की तादाद में जो हलाकतें हुई हैं, अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टों को कब्ज़ा किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। उधर नाज़रीन अमेरिका ने और यूरोप ने पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे हमलों की हिमायत कर दी है, जबकि बाज़ मुस्लिम ममालिक ने, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने सालसी की दरख्वास्त की है। चीन ने दोनों अतराफ़ से अपने वर्कर्स जो चीनी हैं उनकी बहिफाजत वहाँ पे जो काम कर रहे हैं यकीनी बनाने के लिए दोनों ममालिक से रब्ता किया है। ईरान पे नाज़रीन एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे, मगर ईरान पे जो एक्सपेक्टेड था, इज़राइल ने एक बड़ा हमला कर दिया है, तेहरान लरज़ उठा है। इस हवाले से भी नाज़रीन आपको तफसील देंगे। तफसील में जाने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है। नाज़रीन 50 घंटे हो गए हैं। इन 50 घंटों में जो पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 37 मकामात पे बमबारी पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट ने की है। 331 अफराद का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि ये अब तक अफ़गान तालिबान के फोर्सेस को हलाक किया गया है। कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए सिर्फ फ़ौजियों को निशाना बनाया गया है। 104 चौकियाँ तबाह कर दी गई हैं। 500 से ज़ायद जो हैं अब तक ज़ख्मी हैं। 22 चेक पोस्टों को पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। 133 टैंक जो हैं और मुसल्लह गाड़ियां जो है वो तबाह कर दी गई हैं। ये पाकिस्तान ने अब तक की कार्रवाइयाँ जो 28 फरवरी तक की हैं। बमबारी मुसलसल जारी है। जो एक्सपेक्टेड था कि ये बमबारी अब रुकने वाली नहीं है जब तक टीटीपी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता। और टीटीपी की जड़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बल्कि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 6000 से ज़ायद शिद्दत पसंद दहशतगर्द मुसल्लह टीटीपी पाकिस्तान में मौजूद है। डेनमार्क का कहना है कि 6200 हैं, जबकि रशिया के वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान का कहना है कि 7000 से ज़ायद टीटीपी की शिद्दत पसंद दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं। बार बार अफ़गानिस्तान के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनका इनकार करना और तश्कील पाकिस्तान की तरफ आना और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना। पाकिस्तान ने बस ख़त्मी फ़ैसला कर लिया था। जो हम कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान को नहीं करना चाहिए, उनकी फ़िज़ाइया नहीं है, उनकी एयरफोर्स नहीं है। खैर वो लैंड लॉक है, नेवी तो उनके पास है नहीं, समंदर वगैरह है नहीं, मगर फिर भी जिनकी समंदर ओशंस वगैरह नहीं होते, लैंड लॉक होते हैं, वो भी अपनी नेवी के लिए जो है वो टीम बनाते हैं और रखते हैं साथ, मगर उनका ये चीज़ें बिल्कुल है नहीं। और पाकिस्तान के लिए क्लियर मैदान है कि पाकिस्तान उसकी फ़िदाई हुदूद पे पाकिस्तान का राज है। और उसी तरह हो रहा है जिस तरह हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो ये अफ़गान तालिबान की मौजूदा रजीम जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, ये आपको गारों में मिलेगी। और जब से पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ रजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तालिबान रजीम जो है ये कब्ज़ा ग्रुप है, जब ऑफिशियली ये अनाउंस हो गया तो उस दिन से लेके उस दिन से ही हमने ये इशारे होते हैं हुकूमत की तब्दीली के वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। तो इस बात पे हम पहुँच गए थे कि अब पाकिस्तान ने मौजूदा रजीम को चेंज करना है। अब पाकिस्तान उसी पे जा रहा है और पाकिस्तान हमले नहीं रोक रहा। अफ़गान तालिबान के सीनियर कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर दाखिला जो है, अमीर ख़ान मुत्तकी जो है, तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं, सारे ओपनली कह रहे हैं। और अब तो वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कह दिया कि पाकिस्तान वफ़ादार कौम है, वहाँ पे जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, खुदा के लिए ये जंग रोक दो। तो वो मिन्नतें और
ترلے ان کا کام شروع ہو گیا ہے. بعض اوقات تو یہ سب کچھ دیکھ کے کہ ون سائیڈڈ پاکستان ان پہ اتنے حملے کر رہا ہے, تھوڑا بندہ ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ دل دکھتا ہے کہ یار وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے. مگر جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں. یہ جو پاکستان نے حملے کیے ہیں, ایک تو اس کی تفصیل آپ کو ناظرین دے دوں کہ سپینکئی سیکٹر جو ہے ان کا تباہ کر دیا گیا ہے. وہاں پہ طالبان کی جو چوکیاں تھیں اس کو تباہ کیا گیا ہے. غلام خان بارڈر پہ جو پوسٹ تھی اس کو تباہ کیا گیا ہے. ننگرہار میں جو برگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے, نشانہ بنایا گیا ہے. جلال آباد ایئرپورٹ پہ حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ تباہی مچائی ہے. مگر ننگرہار اور جلال آباد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں بیضا کمالاتی علاقے میں جو افغانستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی جیٹ کو مار گرایا ہے. 201 خالد بن ولید کور کے ترجمان سامنے آ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستانی پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا. جنگ میں ناظرین ہوتا بھی ایسا ہے, مگر فی الحال یہ خبر کنفرم نہیں ہے اور ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ پاکستانی جیٹ کو یہ گرا سکیں. بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے, پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اے آئی جنریٹڈ فیک جیٹ کی تصاویر بنا کے, ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی, جو انڈین میڈیا نے مکمل طور پہ اس کو اٹھایا. اب حملے پاکستان کر رہا ہے اور انڈیا میڈیا ایسے لگا ہوا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو. تو پاکستان کو اندازہ ہے کہ طالبان نے غلطی کر دی. ایک تو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا, ان کو بھیجنا اور نجی محفلوں میں یہ کہنا کہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں اور نظریات ایک ہیں, ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ان کو وہ ڈر بھی ہے. تو وہ ڈر کے لیے وہ سی ڈی ایف جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے جب کہہ دیا آپ کو اوپنلی ایک پاکستان کی ایک حکومت کے ایک آرمی چیف کی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر ہائی افیشل سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو ہے. آپ لاکھ دفعہ بولیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم یا صدر کے پاس بڑا عہدہ ہے اور یہ ان کے انڈر ہے, مگر پاکستان میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں آرمی چیف کا سب سے بڑا عہدہ ہے, ساری پاور اسی کے پاس ہوتی ہے. اس نے 1 ماہ پہلے آپ کو کہہ دیا کہ یا تو آپ ٹی ٹی پی جو سپانسر آپ کر رہے ہو ان کو بس سپورٹ کرو, اوپنلی کہہ دو, یا پاکستان کو جو ہے آپ نے چننا ہے, دونوں میں سے ایک کو چننا ہے, تبھی آپ بچ پائیں گے, ورنہ بڑا مشکل ہے. اس پہ ٹی ٹی پی خاموش ہو گئی. اتنے بڑے بیان پہ ہمارے وزیر دفاع, وزیر داخلہ کے بیان پہ فوری وہاں سے بیان آ جاتا ہے, مگر سی ڈی ایف آرمی چیف کے بیان کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہے اور کہتے یہی ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کر رہے. اب ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان نے اپنی کارروائیاں کر دی ہیں, مگر جو تباہی پاکستان نے جلال آباد میں جہاں پہ وہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں, فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ایئرپورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے. جلال آباد, ننگرہار, کندہار, لغمان, ان میں جتنے بھی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو پاکستان نے وہاں پہ بڑی تباہی مچا دی ہے. یہ 50 گھنٹوں سے ناظرین یہ جنگ جاری ہے. اس سے پہلے جو ہمارے ڈی جی ایس پی آر تھے انہوں نے تفصیل دی تھی کہ 53 مقامات سے پاکستان پہ حملے ہو گئے. جس طرح کہ ناظرین ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے کہ پاکستان نے جب کابل پہ اور کندہار پہ حملہ کیا تھا, جہاں پہ پاکستان کو معلومات تھی, انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں, پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی. اس کے بعد انہوں نے اکتوبر کی بات کر رہا ہوں 2025 میں 12 اکتوبر کو انہوں نے غالباً پاکستان کے 31-32 مقامات سے پاکستان پہ حملے کیے تھے. اور یہی ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ اس بار ان کے پاس پلاننگ کیا ہے, کیونکہ فضائیہ ان کی نہیں ہے, جیٹ ان کے پاس پراپر ہے نہیں. ڈرون ہم نے کہا تھا کہ وہ بیچ میں استعمال کیے جائیں گے, کاماکازی ڈرون بیچ میں استعمال ہوئے ہیں. کوارڈ کاپٹر اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتے جتنے فاصلہ یہ نوشہرہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے, تو کاماکازی ڈرون وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ کاماکازی ڈرون آپ کے پاس آئے کہاں سے, اس کا بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. جو 274 افراد اس ٹائم پہ آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کا دعویٰ تھا کہ 4 سالوں میں 900 مرتبہ پاکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. بہرحال ناظرین بات وہیں پہ لے کے جاتا ہوں کہ اس حملے کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ 30-40 مقامات سے حملہ کریں گے. 53 مقامات سے پاکستان پہ حملے کیے. تو آپ کے ملک کی فضائیہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے, آپ پراکسی وار ساری عمر لڑتے رہے ہو, گوریلا وار آپ نے کی ہے, پہاڑوں سے چھپ کے آپ وار کرتے ہو, ایک پراپر آرمی آپ کی ہے نہیں,
ایک پراپر آرمی آپ کی ہے نہیں، آپ دو بدو جنگ جو ہے لڑ نہیں سکتے ہو. ہم بار بار یہی بتا رہے تھے، مگر افغانستان کو اپنا ایک کیڑا لگا ہوا تھا، ان کو لگ رہا تھا اب پاکستان نے ناظرین ان کو گھیرا ہوا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو یہ بمباری جب آپ نے کر دیا ہے اور پاکستان پہ اتنے بڑے حملے ہو گئے ہیں کہ 53 مقامات سے، تو اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ پاکستان حملے بند نہیں کرے گا. اگر پاکستان حملے بند کرے گا تو مشکل آ جائے گی، اور پاکستان کا پلان بھی یہی تھا جس میں افغان طالبان جو ہے وہ پھنس گئے. پاکستان کا یہی پلان تھا کہ یہ اگر بڑا حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد افغان طالبان پہ پورا ہاتھ ڈالا جائے گا، ان پہ بمباری ہوگی، ان کے ایئرپورٹ کو، ان کے فوجی اڈوں کو تباہ کیا جائے گا. فی الحال پاکستان ان کی قیادت پہ حملے نہیں کر رہا. اگر پاکستان نے ان کی قیادت پہ حملے شروع کر دیے، یہ ناظرین اہم بات ہے، اگر پاکستان نے ان کی قیادت پہ حملے شروع کر دیے تو پھر یہ زیر زمین چلے جائیں گے، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں. افغانستان کابل کو کون سنبھال رہا ہے، قندھار کو کون سنبھال رہا ہے؟ اب تو آپس میں ان کی یہ لڑائی ہے کہ کابل میں سراج الدین حقانی کی چل رہی ہے اور قندھار میں ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہے اس کی چل رہی ہے. اب تو آپس میں ایک ہو گئے. ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے ہماری حکومت کا خاتمہ کر دینا ہے. اب ایک ہو گئے، مگر اب ایک ہونے سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، ان کو نقصان ہی ہوگا. پاکستان اب یہ حملے نہیں روک رہا. امریکہ کی آشیرواد بھی آ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، آرمی چیف ایک نڈر انسان ہے، ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان جو کر رہا ہے اس ٹائم پہ ٹھیک کر رہا ہے. یورپی یونین نے بھی پاکستان کی حمایت کر دی. متحدہ عرب امارات نے آج ثالثی کا پیغام بھیجا ہے، دونوں ممالک کو باضابطہ میز پہ بیٹھیں. جبکہ چین نے جو یہاں پہ چینی کام کر رہے اور افغانستان میں کر رہے، انہوں نے ایک تو دونوں کو مشورہ دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بند کریں، اور ہمارے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں چینی ورکر، ان کا خیال رکھیں دونوں اطراف سے، ان کو اپنے ورکر کی پڑی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور چین جو ہے وہ گہری دلچسپی اس ٹائم پہ لے رہا ہے، رشیا اور چین افغانستان پہ، کیونکہ وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں اور بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہر بندہ ہر ملک اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور پاکستان یہاں پہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. ناظرین، بنو میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، لنڈی کوتل میں، باڑہ میں، باجوڑ میں، یہاں پہ تقریباً ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. لنڈی کوتل میں ڈبل سواری پر پابندی ہے، جب دفعہ 144 لگ جاتی ہے تو پھر ڈبل سواری پہ پابندی ہوتی ہے. شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے 5 بجے سے 7 بجے تک. جبکہ بنو میں پولیس ایس ایچ اوز باقاعدہ اعلانات کر رہے ہیں کہ گھروں سے اپنے نہیں نکلنا، وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں. کیونکہ بنو ناظرین جو ہے وہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگ رہا ہے، اور جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان افغانستان کے بارڈر کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ دونوں ضلع بنو سے لگ رہے ہیں، اور یہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کی تعداد کافی زیادہ ہے. وہاں پہ اس کی شدت پسند دہشت گرد زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. اور ان میں زیادہ تر حافظ گل بہادر کے گروپ میں افغان جنگجو بھی شامل ہیں. جو جنگ ختم ہونے کے بعد افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی تو وہ پراکسیز تھے، وہ آ گئے یہ اس طرح سائڈ پہ، اور افغانستان نے باقاعدہ افغان حکومت نے ان کی سرپرستی کی اور وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لڑ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان نے جو اب تابڑ توڑ حملے کہہ لیں کہ افغانستان پہ شروع کر رکھے ہیں، اور ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں. ان کو اندازہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کھانپ گئے ہیں کہ اب دو بدو لڑنا تو بڑا مشکل ہے. اگر وہ زیادہ کوشش پہ کر لیں تو خیبر پختونخوا سفر ہو رہا ہے، پہلے بھی سفر ہو رہا تھا، اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے جو سابقہ ٹرائبل ہے وہ اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں. دہشت گردی، شدت پسندی بھی وہاں پہ زیادہ ہے. دونوں اطراف سے زیادہ تر پختونوں کا قتل ہو رہا ہے، وہ بیچ میں شہید بھی ہو رہے ہیں. مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں، سویلین کے لیے مسائل آ رہے ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں. پاکستان کو اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی، خیبر پختونخوا کی طرف. پہلے یہ جنگ سے نمٹ لیں. ناظرین، اس جنگ میں جو بھی حالات ہوتے ہیں، جو بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، ان کا جو بھی نظریہ ہوتا ہے، وہ ان کو بلا طاق رکھ کے جب ملک جنگ میں، حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس کی حمایت کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں اطراف سے کھیل رہے، جیسے یہ سیاست ہے. ایک دانشور سیاستدان ہے، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے، ایک بڑا قد ہے سیاست میں ان کا، اور بڑی دورندیش ہیں، ان کی بڑی دور تک نظر ہوتی ہے سیاست میں. مگر یہاں پہ وہ دغلی پالیسی کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی ساورنٹی کا بھی خیال رکھا جائے، اور ٹھیک ہے پاکستان بھی درست ہے. بھائی، اپنے ملک کے ساتھ سیدھا سیدھا کھڑا ہونا ہے اس ٹائم پہ.
اسی طرح بعض دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اوپنلی اعلان کریں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیر اطلاعات شفیع جان نے اور سہیل افریدی نے اچھا ہے کہ بڑا کلیئر اعلان کیا ہے کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں. ایک بڑا بیان ہے. ایسے موقع پہ اتحاد کی ضرورت ہے اور پاکستان نے وہ اتحاد جو ہے وہ اس ٹائم پہ دکھایا ہے. ناظرین، ساتھ ہی کوئٹہ اور خیبر پختونخوا کی جو سرحدی پٹی ہے، وہاں پہ جتنے بھی افغان شہری ہیں، وہاں پہ جو مالز ہیں، جو وہاں پہ دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، ان میں گرفتاریاں چل رہی ہیں. جن کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے. جن کے پاس کارڈ نہیں ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ افغان جو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ جو افغان شہری ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں، کیونکہ ان پہ خدشہ ہے کہ یہ بھی معلومات فراہم کرتے ہیں اور سپورٹ کسی نہ کسی طور پہ جو ہے کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ناظرین، ساتھ ہی بات کرتے ہیں اس پہ مزید اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. پھر دوست کہتے ہیں کہ ویلاگ آپ نے بہت لمبا کر دیا ہے. ناظرین، جو ہم ڈر رہے تھے کہ ایک گریٹ گیم چل رہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس خطے میں یہ چل رہا ہے. اور ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں ایران کی. جو ڈر تھا، جو خدشہ تھا، وہی ہوا. اسرائیل نے تہران پہ حملہ کر دیا ہے اور تہران جو ہے وہ لرز اٹھایا ہے. مختلف مقامات سے مختلف ایریاز میں تہران میں جو ہے وہ ایران کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. صدر پزشکیان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی ہے. امریکہ شو کر رہا تھا، جو اتنے طیارے وہ لے کے آیا تھا، جو اتنے بحری بیڑے وہ لے کے آیا، جرارڈ لے کے آیا، ابراہیم لنکن لے کے آیا، جارج بش لے کے آیا. اتنے بڑے بیڑے جو ہیں، سمندری بیڑے، دنیا کے سب سے بڑے بیڑے، جس میں 90 سے 70-75 تک فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز، 4,000 4,500 کے قریب ایک میں فوجی، اور دنیا کا ہر وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس بیڑے میں موجود ہے. فضائی دفاعی نظام اس میں موجود ہیں، راکٹ لانچر اس میں موجود ہیں، گائیڈڈ میزائل اس میں موجود ہیں. ان سے ایک پوری فضائیہ کو ایک بیڑے میں ساتھ لے کے چل رہے ہیں ابراہیم لنکن اور جرالڈ فورڈ، اور ساتھ جارج بش جو ہے. ایک کو اسرائیل کی سائٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے، ایک کو مشرقی وسطیٰ کے سائٹ پہ کیا گیا ہے، تاکہ عرب ممالک کو، جہاں سے ٹریلینز آف ڈالر امریکہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، تاکہ ان کو سیف رکھا جائے. اور ایک ایران کی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. پچھلی بار جو جنگ ہوئی تھی جون 2025 میں، اس میں ایران نے پہلے 7-8 دن بڑی مار کھائی، مگر آخری 4-5 دن جو تھے وہ ایران کے نام تھے. ایران نے بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل، اس کا استعمال کر کے جنگ بدل دی تھی. ایران کے پاس سب سے بڑا سہارا، ان کی فضائیہ بھی کمزور ہے، ان کے پاس بہترین فائٹر جیٹ بھی نہیں ہے. ایران کے پاس آج کل جنگ ناظرین ٹیکنالوجی کی ہے. ان کے پاس جدید ترین میزائل سسٹم ہے، جن سے بیڑوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. خودکش کشتیاں بھی ان کے پاس ہیں جو انہوں نے سمندر میں اتار دی ہیں. ابنائے ہرمز اگر اس کو بند کیا جاتا ہے، دنیا میں تیل جو ہے وہ جمپ مارے گا. اور چونکہ پوری دنیا کا 30% تقریباً تیل پہ اثر پڑے گا، تو ایران نے وہاں پہ بھی زیر زمین میزائل ان کے نصب ہیں. بڑی مشکلات ہوں گی پوری دنیا میں، پورے خطے پہ اثر پڑے گا، پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا. مگر ہمارا جو ڈر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر یہ رجیم چینج ہوتی ہے ایران میں، تو یہاں پہ اسرائیل کی اور امریکہ کی مرضی کی حکومت آئی. اور جب ان کی مرضی کی حکومت مسلط کی جائے گی، تو پھر پاکستان کا بلوچستان، جو گریٹر بلوچستان بنانے کی بات چل رہی ہے کہ جہاں پہ ایران کے ساتھ ہے، کچھ افغانستان میں ہے اور کچھ پاکستان کے، یہ سارے بلوچوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ بھی ایک پلان چل رہا ہے. اسرائیل سے پاکستان کے ویسے بھی دشمنی ہے، جس طرح پاکستان فیل کر رہا ہے کہ افغانستان کی ایشو میں بھارت اور اسرائیل جو ہے وہ ملوث ہے. ساتھ پاکستان نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہے، پوری دنیا کو بتایا کہ اسرائیل کے لیے اس پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ہم ٹریول نہیں کر سکتے. اس حد تک پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے. بورڈ آف پیس بنا، جس میں پاکستان نے بھی شرکت کی. شروع میں وہ غزہ کے لیے تھا، پھر کہا گیا دنیا میں کہ یہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پیرالل ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے، جس میں یورپی ممالک اور چین اور روس نے شرکت نہیں کی. مسلم ممالک زیادہ تر، اور اسرائیل نے اس میں شرکت کی.
پاکستان میں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. بہرحال پاکستان کی جو تعلقات اس ٹائم پہ ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اسی سٹیج پہ ہیں جس طرح پہلے کے تھے. تھوڑی بہت اس میں 19-20 آئے ہوئے ہوں گے، مگر اوپنلی اسرائیل کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہے نہیں. مگر ڈر ہمیں یہ ہے کہ اگر یہاں پہ حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ اس بارڈر پہ آ جاتے ہیں. ان کی مرضی کی حکومت آئے گی، پھر وہ چاہیں گے جو کچھ چاہیں گے وہ کر سکیں گے. ہم کو جو بڑا ڈر ہے وہ یہی ہے. مگر اس ٹائم پہ پاکستان نے بھی جنگ چھیڑ دی ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس پورے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے جو انہوں نے کیے اس کو مزید کس حد تک آگے لے کے جائے گا، کیونکہ اسرائیل جب حملہ کرتا ہے پچھلی بار 110 کے قریب دنیا کے بہترین 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اور یورپی فائٹر جیٹ جو ہے یورو ٹائفون وہ انہوں نے استعمال کیے تھے. پورا یورپ ان کے ساتھ تھا. اس بار بھی یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل کے معاملے میں یورپ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ایران کے خلاف ہوتا ہے. تو اس بار جو حملے بتائے جا رہے ہیں، جس انداز میں امریکہ نے تیاری کر رکھی ہے اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے، اسرائیل کو ویسے بھی ان کا دفاعی نظام جو ہے پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایران نے چھید کر دیا تھا. اس بار دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ جارج بش اور یہ بیڑے جو ہیں جو امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل پہ حملے کے لیے جو میزائل آئیں گے ان کو ہم تباہ کریں گے، اور اسرائیل کو ایک فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ جائیں اور اسرائیل پہ حملہ کریں. حالانکہ میدان تیار کیا امریکہ نے. سب کچھ سیٹنگ کرنے کے بعد جو لگ رہا تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا، وہی اسرائیل کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور حملہ کریں. تو اس ٹائم پہ ایران کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران کے عوام میں یہ ہے کہ وہ بیرونی مسلط کو قبول نہیں کرتے. اگلی ولاگ میں ناظرین ڈیٹیل سے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے. فی الحال پاکستان نے جو افغانستان پہ حملے کیے ہوئے ہیں، پاکستان نے افغانستان کو ٹائٹ کر دیا ہے مزید، اور وہاں پہ رجیم چینج جو ہے اب اس کی باری لگ رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کے جتنے رن ویز تھے اس کو تباہ کیا ہے، ایئرپورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے پیٹرول پمپوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو حالات افغانستان کے لیے مشکل ہے اور افغانستان منتوں پہ آ گیا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا سٹیپ لے لیا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.